अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट और दोस्त वकास मुश्ताक और आज आप लोगों को खुशामदीद करता हूं ईद उल फितर के ख़ास मौके पे अर्स टीवी की तरफ से एक ख़ास ट्रांसमिशन में। आज इस ट्रांसमिशन में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अतीकुल्लाह साहब, जो कि हैं फ़ाज़िल जामिया दारुल उलूम कराची से, और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि इन्होंने मुफ्ती का कोर्स भी किया है जामियतुर रशीद कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे पूरे पैनल की तरफ से, अर्स टीवी की तरफ से आपको ईद बहुत मुबारक हो। आप हज़रात को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बारकल्लाहु फ़ी अमालिना व जितनी भी हमने काम किया, अल्लाह ताला उन तमाम कामों में हमारे लिए बरकत डाल दे और इस ईद को वाक़ईतन हमारे लिए बबरकत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा शुरू में कर लूँ क्योंकि आज ईद का मौका है और ईद वाले दिन भी जो है अतीकुल्लाह साहब ने अपना एक ख़ास वक्त हमें दिया और आज उनको हमने इसलिए दावत दी क्योंकि आप सबके साथ हम लोगों ने रमज़ान से रिलेटेड अपने शोज़ किए जिनको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो हमने सोचा कि क्यों ना ईद के हवाले से भी कुछ ऐसा शो आपके लिए लेकर आया जाए जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सर जो बहुत जगह पे नहीं पता होता कि क्या है या कैसा है। हमें ये तो पता है कि ईद है और हमने ईद मनानी है, नए कपड़े लेने हैं, लेकिन उसके पीछे की जो अहमियत है, उसकी जो ख़ासियत है, हमें नहीं पता होती, हमारे देखने वालों को नहीं पता होती। इसी वजह से आज का जो ये स्पेशल शो है ईद का, वो हम इसीलिए आपके लिए लेकर आए ताकि इन बारीक बीनियों को हम और डिटेल में जान सकें, पहचान सकें। तो सर शुरू करते हैं बहुत ही शुरू से। अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान खैर आफियत के साथ गुजर गया। रमज़ान जब अपने एंड पर आता है तो बहुत सारी फैमिलीज़, सारे मुसलमान रमज़ान के साथ साथ ईद की तैयारियों में जुट जाते हैं। कपड़े ख़रीदते हैं, जूते ख़रीदते हैं, मिठाइयाँ ख़रीदते हैं, ईद के दिन को अच्छे से मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप हमारे देखने वालों के लिए आज की ईद के दिन की खासियत से पहले आप इस पर सर रोशनी डालें कि इससे पहले जो हम तैयारियां करते हैं क्या हैं, कैसी करनी चाहिए, इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि हमारी तैयारियां कैसी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ईद जो है वो खुशी का मकाम है, वो खुशी का दिन होता है। अरबी में जब हम कहते हैं ईद तो ईद का मतलब ही खुशी का होता है, मसरत का होता है, फ़रहत का होता है। अरबी में फ़रहत और ख़ुशी को ईद कहते हैं और इसको ईद कहने की वजह यह है कि ये साल में एक दो मरतबा ये खुशियाँ लेकर आता है ये दिन, तो खुशियों के लाने को ईद कहा जाता है। इसलिए कि ईद का जो लफ्ज़ है ये औद से निकला है, लौटाने को कहते हैं। तो ये खुशियाँ लौटाने वाला दिन होता है, इसलिए इसको ईद कहते हैं। और ये जो ईद है ये ईद, इसके साथ हम एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ईद उल फितर। तो ये जो पहला ईद है ये इस खुशी में है कि ये फितराने की खुशी में है, फ़ितर की खुशी में है कि हमने रोज़ा तोड़ दिया, हमने रोज़ा खोल लिया, अब रोज़े ख़त्म हो गए। अब क्योंकि असल हुक्म जो है वो अल्लाह का हुक्म मानना है। अब अल्लाह ने जब हुक्म दिया कि रोज़ा रखो, मुँह बंद रखो, कुछ खाओ नहीं, तो हमने रोज़ा रखा। और अब एक महीने की जब आपने इतनी मेहनत कर ली, अल्लाह का हुक्म पूरा किया, अब अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदों को खुशी के साथ देखना चाहता हूँ और कहा कि अब इस दिन में आपने पूरी खुशी मनानी है और आपने इस दिन के अंदर फ़ितर के साथ गुजारना है। आपने खाने अच्छे बनाने हैं, अच्छा खाना खाना है, अच्छी सी चीज़ें पीनी है और अच्छा लिबास पहनना है, ताकि खुशी जो है वो अल्लाह चाहते हैं कि बंदे जो है वो अपनी खुशी का इजहार कर सके। तो ये खुशी के लिए ईद उल फितर का दिन है, इसीलिए इस दिन में रोज़ा रखने को नाजायज़ करार दिया गया है। बल्कि हुक्म ये दिया है कि इस दिन में ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो रोज़ा रखेगा वो बजाय सवाब के गुनाह का बायस होगा। तो ये ईद उल फितर का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो है खुशी का इजहार करना। और खुशी का इजहार हम इसलिए नहीं करते कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, बल्कि हुक्म रब्बानी है, अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हम इसको अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए इस दिन में हम खुशी मनाते हैं। और इससे खुशी की खातिर जो है हम कपड़े भी ख़रीदते हैं, हम जूते भी ख़रीदते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ ख़रीद रहे होते हैं। तो सर क्या इस्लाम हमें ये बताता है कि कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जिनको करना ईद की तैयारियों में लाजमी है या नहीं? देखो, ईद जो खुशी है, एक खुशी जो है वो हम बाहर से उसका शो करते हैं और एक खुशी वो है जो हमें अंदर से देखनी चाहिए कि भाई हम वो जो हमने
ذمہ داری ہمیں اللہ نے دی تھی کیا ہم نے وہ پوری کر دی ہے؟ کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے؟ تو ان دونوں حوالوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہم اپنی سوسائٹی کو، ان کی پوری کوشش جو ہے وہ صرف ظاہری خوشی پر ہوتی ہے. ظاہری خوشی کا اظہار وہ کرتے ہیں، اچھا لباس پہن لیا، ضرور پہننا چاہیے، اس کی ترغیب آئی ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس دن میں کوشش کرنی چاہیے کہ نیا لباس ہو، اگر نیا لباس نہ ہو تو صاف ستھرا لباس ہو. تو یہ صاف ستھرا لباس، اسی طرح یہ ہے کہ اس دن میں خوشبو لگانی چاہیے. اس دن میں آپ جو بھی اس طرح کی منہ کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے اور اپنی پوری تیاری کرنی چاہیے. یہ تمام چیزوں کی ترغیب آئی ہے. ظاہری خوشی کی بھی اسلام نے ترغیب دی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ عید اس خوشی کا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری پوری کی ہے. اب اگر آپ نے پوری ذمہ داری پوری کی ہے تب تو یہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے. لیکن اگر آپ نے جو روزے فرض کیے گئے تھے اس میں آپ نے کوتاہی کی ہے، نمازوں میں آپ نے کوتاہی کی ہے، جو واجبات ہے اس میں کوتاہی کی ہے، تو پھر یہ عید اور خوشی کا دن آپ کے لیے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ نے اصل جو مقصد تھا وہ آپ نے فوت کر دیا ہے. اس کی ایک مثال، ایک جملہ مشہور ہے عربی میں، العید لیس العید لمن لبس الجدید. کہا کہ صرف نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، صرف نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے. انما العید لمن خاف الوعید. عید تو اس شخص کے لیے جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ یہ مہینہ مغفرت کا تھا، کہیں میری مغفرت ہوئی نہ ہو. اس کو یہ خوف اگر ہے، اس شخص کے لیے عید ہوتی ہے، اس شخص کے لیے نہیں جس نے پورا رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں میں گزارا اور اب ایک دن جو ہے وہ خوشی منا رہا ہے، اس کے لیے یہ عید نہیں ہے. اسی جملے کو علامہ ابن الحاجب نے ایک اور انداز میں اس کو بیان کیا ہے. فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید. نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے. انما العید لمن طاعاته تزید. یہ عید تو ان لوگوں کے لیے جن کی نیکیاں اور مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں ان کی نیکیوں میں مزید بڑھوتری ہو رہی ہے. یہ عید تو ان کے لیے ہے، وہ ہر آنے والے دن کو پچھلے والے دن سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. تو خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے. علماء نے کہا کہ یہ عید جو ہے یا تو یہ عید ہے آپ کے لیے یا وعید ہے آپ کے لیے. یعنی یا تو آپ کے لیے خوشی کا دن ہے یا آپ کے لیے باعث ڈر ہے. یہ جو شخص جس نے فرائض اور واجبات کو پورا کیا اس کے لیے عید کا دن ہے، اور جس نے اس میں کوتاہی کر لی اس کے لیے خوف کا دن ہے. اسے ڈرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور پھر ایک خاص حدیث بھی آئی ہے اس عید سے متعلق جو اس کی فضیلت کو بتا رہی ہے. اسی لیے کہا کہ اس دن میں اللہ سے خوب دعا مانگنی چاہیے. اور ایک حدیث ہے جو شعب الایمان میں امام بحقی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. اور فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ ایک اعلان کریں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ جب یہ عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہوں گے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کریں گے. باہا بہم ملائکتہ. اور پھر فرشتوں سے کہیں گے یا ملائکتی مجھے بتاؤ ما اجر اجیر وفى عملہ. جس نے پورے مہینے میں محنت کر لی، اس نے مزدوری کر لی، اب اس کے ایک ایسا شخص جس نے مزدوری کی ہو اس کو کیا بدلہ دینا چاہیے اس کے عمل کا؟ تو فرشتے کہیں گے ربنا جزاء عملہ ان یوفى اجرہ. اس کے عمل کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ملائکہ گواہ رہنا کہ یہ جو عبیدی، یہ میرے بندوں نے ایک مہینہ جو ہے وہ پورا میرے جو فریضہ تھا اس کو پورا کیا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے بعد اب میرے پاس یہ عید کے دن آئے ہیں اور مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. اب میرے پاس یہ آئے ہیں یعجون الیہ بالدعاء. یہ الفاظ ہے کہ میرے پاس آ کر یہ دل سے یہ مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں. تو آپ لوگ گواہ رہنا کہ فبعزتی میرے 5 قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر. فبعزتی میرے عزت کی قسم، میری وجلالی میرے جلال کی قسم، اور وعلوی میرے بلندی کی قسم، وارتفاع مکانی میرے بلند مکان کی قسم. اس طرح کچھ قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد غفرت لکم، میں نے ان تمام بندوں کو بخش دیا ہے. وبدلت سیئاتکم حسنات،
اور میں نے ان کی برائیوں کو، ان کی گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا ہے. ارجعوا قد یکونون مغفورا لہم، اس طرح کے الفاظ ہے کہ یہ اس طرح لوٹیں گے یہ جتنے بھی بندے ہیں کہ ان کی پوری بخشش ہو چکی ہوگی. تو یہ تو مغفرت کا دن ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہوتا ہے، تاکہ اندر کی جو اصل حقیقی خوشی ہے وہ انسان کو نصیب ہو جائے. انسان باہر سے بھی خوشی کا اظہار کرے، لیکن اس سے زیادہ اندر کی خوشی کا اظہار سب سے زیادہ ضروری ہے. ماشاء اللہ سر اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے آج عید کا دن ہے اور ماشاء اللہ سے ہر کوئی بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کو منا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ایک پیچھے سے ایک فیز سے گزرتے ہیں جو کہ ہوتا ہے رمضان. سر رمضان جیسے ہی ہمارا ختم ہو رہا ہوتا ہے تو فطری روزہ ہم دیتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم پہ کتنا واجب ہے فطری روزہ اور کس طریقے سے ہم اس کو دینا چاہیے. جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ جس طرح ہم ظاہری اعمال کرتے ہیں عید کی خوشی کے لیے، اسی طرح روحانی اعمال بھی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں میری یاد ضرور رہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے اعمال جو اس دن میں رکھے ہیں. پہلا عمل تو یہ ہے کہ انسان اپنے مال کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرے. اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، فطرانہ کہتے ہیں. اور اس کا جو افضل وقت ہے یہ صبح صادق، جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، صبح صادق عید کے دن صبح صادق سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک اس وقت میں ادا کرنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس سے پہلے ادا کر لیتا ہے یا اس کے بعد ادا کر لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن افضل وقت جو ہے، جو سب سے زیادہ مستحب وقت ہے، وہ یہ درمیانہ وقت ہے. جو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 29ویں اور 30ویں روزے پر بھی ادائیگی کر سکتے صدقہ ہیں فطر ادا کر سکتے اور ہیں. عید کے دن اور عید کے جو 3 دن ہمارے جی. گزرتے ہیں اس میں بھی ہم اپنا فطرانہ روزہ دے جی سکتے بالکل، بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل وقت جو ہے وہ اسی دن صبح صادق سے لے کر عیدگاہ کی نماز سے پہلے تک. اور یہ ہر اس شخص پر لازم ہے جو کہ صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی اور زکوٰۃ لازم ہے. اور اس کے اوپر، صرف اس کے اوپر بھی نہیں، اس کے چھوٹے بچے جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے بھی اس پر زکوٰۃ، یہ صدقہ فطر جو ہے اس پر واجب ہے. یہ صدقہ فطر ہے، یہ واجب ہے. اگر کوئی نہیں کرے گا بلا وجہ تو گناہ گار ہوگا. تو یہ صدقہ فطر جو ہے وہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، انہوں نے ایک جسمانی محنت کر لی، ایک پورا مہینہ اس کے روزے رکھے، اب اس کے بعد ایک مالی عبادت بھی کرے ضرور. وہ مالی عبادت کیا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرے. اور پھر اس کے بعد تیسری عبادت جو ہے وہ جسمانی ایک اور عبادت ہے جو نماز کی صورت میں سارے مسلمان ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد ہم بات کریں گے ماشاءاللہ سے عید کے چاند کے حوالے سے، کیونکہ ہمیشہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم بھئی اگلے دن اگر عید ہے یا نہیں ہے تو ہم جو ہے نا ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آیا یا نہیں. تو سر عید کا چاند جب نظر آتا ہے تو ہم ایک خاص دعا پڑھتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا کے بارے میں بتائیں، اس کی خاصیت کے بارے میں بتائیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ عید کے چاند کو دیکھنے کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے. اللہ کی نظر میں ہر چاند کی اہمیت برابر ہے. اور ہم تو ویسے صرف رمضان اور چاند کا مہینہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اسلام نے ہر مہینے کی چاند کو دیکھنے کی ترغیب دی ہے. احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر مہینے کی چاند کو دیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو یہ مستحب عمل ہے کہ ہمیں ہر مہینے کی چاند کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہے وہ رمضان کا ہو، چاہے وہ شوال کا ہو، چاہے وہ ذی الحجہ کا ہو، چاہے کسی اور مہینے کا ہو، ربیع الاول کا. تو ہر مہینے کی چاند کو ہمیں دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ کہ چاند دیکھنے کی کوشش یہ بھی مستحب عمل ہے، اور یہ ہر مہینے کے شروع میں ہمیں دیکھنے کی 29 اور 30 کے درمیان جو رات ہوتی ہے مغرب کا وقت، اس میں ہمیں چاند کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کی تحری، حضور نے فرمایا چاند کو دیکھنے کی کوشش کیا کرے. تحری کا لفظ استعمال فرمایا. تحری کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے میں کوشش کرنا. اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چاند دیکھا کرتے تھے ایک دعا خاص فرمایا کرتے تھے. وہ الفاظ 2 قسم کے منقول ہے، کچھ کمی بیشی کے ساتھ ہے. دونوں کے الفاظ تقریباً سیم ہے، کچھ الفاظ کی کمی زیادتی کے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے. میں وہ جو بڑی دعا ہے میں وہ تھوڑی سی سنا دیتا ہوں، اتنی بڑی نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ حضور جب چاند دیکھتے تھے سب سے پہلے کہتے تھے اللہ اکبر، یا اللہ تیری ذات بہت بڑی ذات ہے. اور اس کے بعد فرماتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان،
یا اللہ اس نئی چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان کا باعث بنائیے، والسلامتی والاسلام، یا اللہ اس کو سلامتی اور امن کا گہوارہ بنائیے ہمارے لیے، والتوفیق لما تحب وترضى، اور یا اللہ ان کاموں کے توفیق کا باعث بنائیے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں اور جو کام آپ کو پسند ہوتے ہیں۔ ربی، اے میرے پروردگار، وربک اللہ، اور میرا پروردگار بھی اللہ ہے اور تمہارا پروردگار بھی اللہ ہے۔ چاند کو مخاطب کر کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ جو الفاظ بتائے گئے 3 قسم کے الفاظ ہیں۔ یا اللہ اس چاند کو امن کا گہوارہ بنائیے، اس کو سلامتی کا گہوارہ بنائیے، اس کو ان کاموں کا باعث بنانے کا سبب بنائیے جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ یہ 3 دعا اگر عربی میں یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جو نورانیت اور برکت ان الفاظ میں ہوتی ہے جو پیغمبر نے ادا کیا وہ کسی اور الفاظ میں نہیں ہو سکتے۔ اور اگر وہ نہیں ہو سکے تو کم از کم یہ 3 مطلب آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا۔ جب بھی آپ چاند دیکھیں یہ دعا مانگیے، اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن کا، ایمان کا باعث بنائیے، اس چاند کو ہمارے لیے اسلام کا اور سلامتی کا باعث بنائیے، اس چاند کو اپنے ان کاموں کی توفیق کا باعث بنائیے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں اور جو آپ کو پسند ہے۔ ماشاء اللہ سر، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نماز کے حوالے سے، عید کی نماز کی بات کی تھی، تو سر دیکھنے والوں کے لیے اور میرے اپنے لیے بھی میرا ایک سوال ہے کہ سر عید کے دن کی نماز کی خاصیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ صبح دیر سے اٹھ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں صبح کی نماز نہیں جا پاتے یا نہیں جاتے، لیکن بہت سارے لوگ چلے بھی جاتے ہیں، تو کائنڈلی آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے عید کی نماز کی۔ جیسا کہ ابھی میں نے عید کا جو فلسفہ بتایا وہ یہی تھا کہ انسان کو اللہ ظاہری اور روحانی دونوں طور پر خوش رکھنا چاہتا ہے اور خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو اللہ اس کا اظہار دیکھنا چاہتا ہے، کسی کو وقت مل رہا ہے، اللہ چاہتے ہے کہ یہ اپنے وقت کو صحیح معنی میں استعمال کر لے، کسی کو صحت دی ہے تو اللہ چاہتے ہے کہ یہ اپنی صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کر لے۔ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کے کچھ تقاضے کرتا ہے اور اس کے تقاضوں کو اللہ چاہتا ہے کہ دیکھ لے۔ تو عید کا جو دن ہے، میں نے جیسے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ 3 کاموں کو خاص کر والا دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک جسمانی محنت جو آپ نے روزے کی صورت میں کر دی، اور اس دن میں اللہ چاہتے ہے کہ آپ کی مغفرت اور بخشش کر دے۔ تو یہ جو دن ہوتا ہے یہ خاص کر مغفرت اور بخشش کا دن بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے شعب الایمان کی جو حدیث سنائی، امام بحقی نے جو ذکر کی تھی کہ اللہ اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں اور 5 قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے کہ میں ان کو ضرور بخشوں گا۔ وہاں پر ایک لفظ ہے لَأُجِيبَنَّهُمْ، کہ میں ان کو ضرور بخشوں گا نہیں، بخشتا ہوں نہیں، بلکہ فرمایا میں ضرور لازمی طور پر ان کی بخشش کروں گا۔ تو جب اللہ لازمی جملہ استعمال کرتے ہیں تو اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو یہ دعا کب ہے؟ اللہ نے وہاں پر جو الفاظ استعمال فرمائے یہ ہے کہ یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو عید کا جو نماز ہوتی ہے اس کا بنیادی ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اور اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام بندوں کی مغفرت فرما دیں۔ تو بنیادی جو عید کی نماز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اس دن میں آپ اس سے پہلے جو ہے اپنی جتنی ظاہری خوشیاں ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے، غسل کرنا چاہیے، غسل کرنا مستحب ہے۔ اور دوسرا ایک عمل اس سے پہلے جو زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دن میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے عید کے لیے جاتے ہوئے تو راستے میں جو ہے اس کو تکبیرات کہنے چاہیے۔ اب کون سے تکبیرات کہنے چاہیے؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ خاص کر عید الفطر میں آہستہ آواز میں راستے میں بات کرتے ہوئے مناسب نہیں ہے، بلکہ تکبیرات کہنا مسنون ہے، مستحب ہے، حضور سے ثابت ہے۔ تو راستے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، اور اگر وہ والی تکبیر جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ بھی تکبیرات آئی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ والی تکبیر تو وہ والی تکبیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلی بول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ یہی الفاظ تھے۔ تو تکبیرات جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے۔
جہاں پر 185 نمبر آیت میں سورۃ البقرہ کی، جہاں پر رمضان کے روزوں کی فرضیت سے متعلق تفصیل آئی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آخری جملہ جو فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جب تم رمضان کے روزے مکمل کرو تو پھر جو اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی اتنے ایک مہینے روزے رکھنے کی، عبادت کرنے کی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، میرا کوئی کمال نہیں تھا، تیری توفیق ہی سب کچھ ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تیسرا ایک اور حکم فرمایا کہ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ سب کچھ تیری توفیق سے ہوا، میں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں رکھتا تھا، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس پر اللہ کا شکریہ اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ جو ہے یہ سب سے اہم عمل ہے۔ نماز کی اہمیت اس حوالے سے بھی زیادہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں صحابہ نے جو الفاظ استعمال فرمائے، کہا کہ عید کے دن جو ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا تھا وہ عید کی نماز ہوتی تھی، اور یہ عید کی نماز حضور نے اکثر پڑھی ہے، خاص کر مدینہ منورہ میں علماء نے لکھا ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، یہ عید کی نماز واجب ہے، اور اس کے اندر کل 6 تکبیرات زائد ہوتی ہے۔ 6 تکبیرات، عام نمازوں میں تو ہم ایک ایک تکبیر شروع میں کرتے ہیں اور پھر اللہ اکبر رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، لیکن اس میں درمیان میں بھی 3 تکبیرات 2 رکعتوں میں ہوتی ہے۔ اس کے اندر کل 2 رکعتیں ہیں، اور نیت اس کی بہت ہی سمپل ہے، نیت بس دل میں یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو امام نماز پڑھ رہے عید کی، میں اس کی اقتداء کرتا ہوں، دل میں یہ خیال لے آئے، اس کا زبان سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، دل میں یہ خیال کر لے کہ یہ امام نماز جو پڑھا رہا ہے میں اس کے پیچھے عید کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، اس میں 6 تکبیرات ذہن میں رکھ لے اور امام کی اقتداء ذہن میں رکھ لے، بس یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر جب آپ کہہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھ لی ہے، پڑھنے کے بعد پھر امام کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر دوبارہ نیچے چھوڑنے ہیں، باندھنے نہیں ہے۔ جب پہلی مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہی تھی آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، اور جب دوسری مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں اور کچھ نہیں پڑھنا ہے، پھر وہ اللہ اکبر کہیں گے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑنے ہیں، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر وہ کہیں گے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر دوبارہ آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، کیونکہ اب تلاوت شروع ہوگی۔ جس وقت سبحان اللہ سبحانک اللہم آپ پڑھتے ہیں آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، اور جس وقت تلاوت شروع ہوگی اب اس وقت بھی آپ نے ہاتھ باندھے ہیں، درمیان میں جو 2 تکبیرات ہیں اس کے بعد آپ نے ہاتھ نہیں باندھے، پھر امام تلاوت کریں گے، پھر تو وہی ویسی نماز ہے جیسے کہ عام نمازیں ہیں، پھر جب دوسری رکعت میں وہ اٹھیں گے تو اس کے بعد امام تلاوت شروع کریں گے، آپ نے ہاتھ باندھے۔ جب امام تلاوت سورت وغیرہ کی تلاوت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ اکبر کہتے تو آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ چھوڑنے ہیں، پھر ہاتھ اٹھانے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر آپ نے چھوڑنے ہیں، پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑنے ہیں، پھر وہ اللہ اکبر کہیں گے آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ صرف یہ تھوڑا سا فرق ہے، پہلی رکعت میں آپ نے 3 تکبیرات شروع میں ہوتی ہے، اور دوسری رکعت میں 3 تکبیرات تلاوت کے بعد ہوتی ہے۔ اس کو آسان سے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تلاوت والا حصہ ہے وہ آپس میں ملا ہوا ہے، اب اسی سے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب ملا ہوا ہے جو پہلی رکعت میں تکبیرات ہے وہ شروع میں ہوگی اور دوسری رکعت میں تکبیرات وہ بعد میں ہوگی۔ سلام پھیرنے کے بعد امام جو ہے وہ خطبہ پڑھتے ہیں، اس بارے میں دعا کی فضیلت تو آئی ہے، دعا کس وقت ہمیں مانگنی چاہیے؟ دعا نماز کے فوراً بعد ہونی چاہیے یا خطبے کے بعد؟ اس کے بعد جو خطبہ ہے وہ خطبہ سنت ہے۔ اب خطبے سے پہلے اور خطبے کے بعد دعا کا وقت کیا ہے، اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل منقول نہیں ہے، لیکن دعا کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ دعا خطبے سے پہلے نماز کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کیونکہ نماز کا اور دعا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور آپ خطبے کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کو مسنون سمجھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ یہ حضور بھی اس طرح دعا مانگتے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضور سے اس طرح کا عمل ثابت نہیں ہے۔ دعا کی فضیلت ثابت ہے لیکن دعا کا مقام ثابت نہیں ہے کہ حضور کس وقت دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ سب سے اہم عمل ہے، اور یہ اس دن کا سب سے اہم عمل یہی دعا اور مغفرت مانگنے کا عمل ہے، اور اس میں آدمی کو دل سے دعا مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، ہم بات کر رہے تھے نماز عید کی، اس کی اہمیت کی، تو جب ہم نماز عید سے پڑھ لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو ہم سارے دوست و احباب آپس میں ملتے ہیں۔ سر جو دوست ہوتے ہیں تو وہ آپس میں گلے مل کر ایک دوسرے کو عید مبارک کرتے ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ بھی آپس میں گلے ملتے ہیں، لیکن جب چھوٹے ہیں وہ بڑوں کے ہاتھ چھوڑتے ہیں، تو تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کس طریقے سے عید ملنی چاہیے؟
پہلی چیز جو ہے وہ یہاں پر 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں ملاقات کے لیے عربی میں. ایک لفظ ہوتا ہے مصافحہ. جب آدمی ہاتھ میں دیکھ کر ہاتھ ملاتا ہے اس کو مصافحہ کہتے ہیں. اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب 2 مسلمان بھائی ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ان کے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو اتنی بڑی فضیلت ہے یہ، کیونکہ اس کی وجہ سے 2 انسانوں کا دل مل جاتا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں معانقہ. معانقہ یہ ہے کہ آدمی گلے مل لے. تو گلے ملنے کا جو عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف 1-2 بار ثابت ہے. ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے ملے تھے ان سے. تو یہ گلا ملنا بھی کبھی کبھی اس شخص سے جو آپ کے بہت گہری دوست ہو ان سے ملنے کے لیے اگر آپ گلے ملتے ہیں تو یہ بھی آپ اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں، اس پر آپ کو ثواب مل سکتا ہے. لیکن ہر کسی سے ملنے کی جو ہے وہ اجازت تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے تقبیل جس کو کہتے ہیں، وہ ہے ہاتھ چومنا. تو ہاتھ چومنے کا عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ ثابت ہے، اور وہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چوما تھا. تو حضرت انس بن مالک نے جب یہ حدیث اپنے شاگرد کو سنائی تھی تو شاگرد نے کہا تھا کہ استاد جی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں بھی آپ کا ہاتھ چومتا ہوں. تو 1 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو جائز ہے. اور اگر کوئی بہت آپ کے دل میں کسی کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، آپ کے والد ہے، آپ کے والدہ ہے، کوئی آپ کے استاد ہے، آپ کے لیے قابل احترام ہے، تو اگر آپ اس کے احترام میں اس کا ہاتھ چوم لیتے ہیں دل سے تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، اور ممکن ہے اس کے اوپر آپ کو سنت کا ثواب مل جائے. لیکن اگر آپ کے دل میں اس کا احترام نہیں ہے تو علماء نے پھر اس کو درست بھی قرار نہیں دیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہاتھ جو چوما جاتا ہے وہ احترام کے طور پر ہوتا ہے. اگر احترام نہیں تو پھر اس کی گنجائش نہیں. ایک اور بات یہاں پر یہ ہے کہ ان تینوں اعمال کا عید کے ساتھ کوئی تعلق ہے. میں نے بتایا اس کے ساتھ عید کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو عید کے دن بھی اگر کوئی مصافحہ کر لیتا ہے، معانقہ کر لیتا ہے اور اسی طرح ہاتھ چوم لیتا ہے، لیکن اس کو عید کی سنت نہیں سمجھتا، عید کے ساتھ خاص اس کو نہیں سمجھتا، کیونکہ عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہاتھ کا ملنا ثابت ہے، نہ معانقہ ثابت ہے، نہ ہاتھ چومنا ثابت ہے. اگر کوئی اس کو عید کے ساتھ خاص کر کے نہیں سوچتا، ویسے ہی کر لیتا ہے تو ایک دلی محبت کے طور پر کرتا ہے تو پھر اس کی گنجائش بھی ہوگی اور لوگوں کے لیے شریعت میں اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہوگی. بہت شکریہ سر. عید کے اس خاص موقع پہ ہم اگر عید کے دن اگر عیدی کی بات نہ کریں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سر بہت سارے فیملیز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. ہم جب خود چھوٹے تھے تو ہم کو 5 سے 10 روپے عیدی ملا کرتی، لیکن آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے سر وہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اپنے آس پڑوس میں دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں میں دیکھتے ہیں، اور بہت دفعہ سنتے بھی ہیں. کسی کے یہاں 15-20 ہزار روپے بھی عیدی جاتی ہے، کسی کے یہاں 5 لاکھ روپے بھی عیدی جاتی ہے، کوئی 10 لاکھ روپے بھی عیدی دیتا ہے، کوئی 50 ہزار روپے بھی عیدی دیتا ہے. تو سر عیدی کی اہمیت اور خاصیت بتائیں، کیونکہ آج کے شو کی جو خاصیت ہے وہ عید ہے، اور عید پہ اگر عیدی نہ ہوئی تو کیا بات ہوئی؟ عیدی کے بارے میں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، تابعین کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی اگر کوئی مثال نہیں ملتی تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسی طرح ہمیں اس کی کوئی ممانعت بھی نظر نہیں آتی. لہٰذا اگر لوگ جو ہے وہ عیدی کرتے ہیں، دیتے ہیں، لیتے ہیں، لیکن کچھ شرطوں کا خیال رکھنا اس میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اسلام نے ہر چیز میں کچھ شرطیں رکھی ہیں جو اصول کی روشنی میں ہوتے ہیں، کوئی رولز دیے ہیں ہر چیز کے لیے. یہ جو عیدی دیتے یا لیتے ہیں یہ خوشی سے ہو، یہ کوئی مجبوری کے تحت لوگ نہ دے رہے ہو. یعنی یہ ہر کوئی جو دے رہا ہے اور جو آدمی کسی اور سے لے رہا ہے اس میں کوئی مجبوری والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ خوشی سے ہر کوئی جو دینا چاہے تو اس میں خوشی کا عنصر، خوشی کی بات، دل سے خوشی، یہ بہت زیادہ اہم چیز ہوتی ہے اس میں. تو پہلی چیز یہ کہ وہ دل سے دے رہا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بطور اس کو ایک لازمی عمل کے طور پر نہ کر رہے ہو، بلکہ ایک خوشی کے باعث ایک ہدیہ اور تحفے کے اور گفٹ کے طور پر وہ اگر دے رہے تو اس کی جو ہے بالکل گنجائش ہوگی. اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ نام و نمود کے لیے نہ ہو، نام دکھاوے کے لیے نہ ہو، اپنا کہ میں تو اتنی بڑی شخصیت ہو، اپنی شخصیت دکھاوے کے لیے اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہوگی. تو اگر اس طور پر ان 2-3 شرطوں کا آدمی خیال رکھ لے، اپنی وسعت کے مطابق دے، مجبوری میں نہ دے، دل سے دے، نمود و نمائش نہ ہو، لوگوں کی خوشی کے لیے دے، تاکہ بچے ہیں،
جو بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں ان کا دل خوش ہو تو اس کی گنجائش ہے اور اس کی اسلام میں ترغیب آئی ہے. یعنی اس کو آپ ایک اچھا عمل کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہدیے کو گفٹ کو اسلام نے بہت زیادہ اس کی ترغیب دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ اور گفٹ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ محبت کا اور یہ دن بھی محبت کا دن ہوتا ہے، لوگ گلے ملتے ہیں، لوگ خوشی کو ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں. تو ہدیہ کو بھی آپس میں بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا عید الفطر کا جو ایک خوبصورت سا شو تھا آپ کو ضرور پسند آئے گا. بہت سارے کوشچنز آپ کے دماغ میں تھے، میرے دماغ میں تھے، وہ آج ہم نے عتیق صاحب سے پوچھ بھی لیے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس امید کے ساتھ جاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے ایک نیا شو آپ کے لیے لے کر آئیں گے، خوبصورت سا عتیق اللہ صاحب کے ساتھ ہی اور بہت ساری شخصیتوں کے ساتھ. تو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.